अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मेरे तमाम सुनने और देखने वाले मोमिनीन और मोमिनात को मेरी जानिब से, मेरे चैनल नातिक़ कुरान की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। मैं अपनी तरफ से अपने चैनल नातिक़ कुरान की जानिब से तमाम सुनने वाले और देखने वाले मोमिनीन और मोमिनात की जानिब से हदिये ताज़ियत पेश करता हूँ बख़िदमत हज़रत इमाम अजल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ की बारगाह में जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत का। वो अज़ीम सानिहा जो जनाब सैयदा की शहादत का सबब बना, या यूँ कहा जाए कि इस्लाम की पहली ऐसी दहशतगर्दी जो मुसलमानों के हाथ हुई, जिस दहशतगर्दी के अंदर मुसलमान ख़ुद मुलव्वस थे। ना जाने वो कैसा दौर था, ना जाने वो कैसे हालात थे कि जब एक एक दरवाज़े पर जाके जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा सहाबा को बुला बुला कर पूछती रहीं, क्या आपको याद नहीं है कि गदीर के मैदान में जनाब सरवर कायनात ने जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मौला होने का ऐलान किया था, अपना खलीफा और जानशी मुकर्रर किया था। हैरत है, पूरे मदीना में कोई ऐसा फ़र्द ना मिला जिसने बीबी की इस बात का जवाब मस्बत दिया हो। हर कोई ये कहता था मुझे याद नहीं, मैं भूल गया। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की इमामत पर जब बीबी ने इकट्ठा करना चाहा तो मदीने में चंद गिने हुए शियाने अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के अलावा कोई और इकट्ठा ना हुआ। और जब किसी जालिम और फासिक और फाजिर ने जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के घर को आग लगाने का मंसूबा बनाया, फाजिर ने जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के घर को आग लगाने का मंसूबा बनाया, तो पूरा मदीना इकट्ठा हो गया उस दरवाज़े पर कि जिस दरवाज़े पर कई माह जनाब सरवर कायनात सलाम करते रहे, आयत ततहीर की तलावत करते रहे, लोगों को इस घर की इज़्ज़त और अज़मत बताते रहे। जिस दरवाज़े पे खड़े होकर जनाब सरवर कायनात सलाम करते थे, जब उसको आग लगाने की बारी आई तो पूरा मदीना इकट्ठा हो गया। और किसी के दिल में ये ख्याल ना आया कि ये तो वही दरवाज़ा है जिसको रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है, और आग लेकर इकट्ठे हो गए। यहाँ पर बहुत पढ़ी लिखी शख्सियात जो अपने मुख्तलिफ चैनल बना बना कर यूट्यूब पर बयानात देते रहते हैं, अपने पढ़े लिखे होने का वो दावा भी करते हैं, किताबों के पढ़े होने का भी दावा वो करते हैं, मगर ना जाने वो किताबें जिसके अंदर ये वाक़या मौजूद है कि चंद मुसलमान लीडरान शख्सियात दरवाज़ा सैयदा पर गईं, आग लगाई गई। हाँ, जितना भी कोई इनकार करे, अलबत्ता ये ज़रूर मानते हैं कि आग नहीं लगाई थी, फ़कत धमकी दी थी। नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। धमकी किसको दी? काश जनाब सैयदा का मकाम ये दुनिया समझती, काश जनाब सैयदा की अज़मत दुनिया समझती। धमकी उसको दी जिसका एहतराम रसूल करते थे। धमकी क्या दे रहा है देने वाला? बदबख्त कहता यह है कि अगर अली बाहर ना आए तो इस घर में बैठे हुए तमाम अफराद समेत इस घर को आग लगा दूंगा। कहा इसके अंदर हसन भी हैं, इसके अंदर हुसैन भी मौजूद हैं। कहा मुझे परवाह नहीं, इसके अंदर हसन मौजूद हों, इसके अंदर हुसैन मौजूद हों। कहा इस घर में जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा लख्त जिगर जनाब सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। कहा मुझे परवाह नहीं, मौजूद हैं या नहीं। अगर धमकी पे ही हम रुक जाएं कि धमकी दी, तो क्या ये धमकी देना कोई आम बात है?
جناب سرور کائنات جس کی عزت کرتے ہوں، جناب امیر کرتے ہوں، کائنات جس کی تعظیم کرے، جو کل جہاں کی خواتین کی سردار خاتون ہو، اس کو دھمکی دینا، جوانان جنت کے جو سردار ہیں ان کو دھمکی دینا، اور ان کے بابا ان سے بھی بہتر ہیں، اس گھر میں آگ لگانے کی دھمکی دینا، انتہائی افسوس کے ساتھ کہ مسلمان اکٹھے ہو گئے۔ میں بس مختصر کروں گا۔ کہا جاتا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کا دن اور تاریخ معین نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، دن اور تاریخ معین نہیں، اسی لیے تو جناب سیدہ کو لیلۃ القدر سے نسبت دی گئی ہے۔ جب لیلۃ القدر کا دن اور تعین مقرر نہیں ہے، نہ جناب سیدہ کی قبر کا نشان معین اور مقرر ہے، نہ جناب سیدہ کی وفات کا دن معین اور مقرر ہے، یہاں تک کہ جناب سیدہ کی آمد کا بھی دن معین اور مقرر نہیں، یہ لیلۃ القدر ہے۔ کسی نے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا ہمیں بتائیں کہ لیلۃ القدر کب ہے؟ مولا نے فرمایا کہ رمضان کی 21 کو یا 23 کو۔ کہا مولا کیا یہ ایک شب نہیں ہوتی جو لیلۃ القدر ہے؟ مولا نے فرمایا کہ تجھے کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک نیکی تو 2 بار کر لے۔ اسی طریقے سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے بھی ہمیں کیا ہوتا ہے اگر ہم جناب سیدہ کی آمد یا جناب سیدہ کی شہادت، یعنی یوں کہوں کہ جناب سیدہ سے منسلک ایام منانا، اگر زیادہ پروردگار کی طرف سے ہمیں عنایات ملیں تو ایک نیکی کو بار بار سر انجام دینے سے وہ نیکی میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارا نقصان نہیں ہوتا۔ کیوں اتنے غور سے اس کو آپ دیکھ رہی ہیں؟ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کچھ مسلمان، نام نہاد مسلمان اکٹھے ہو گئے اور بالکل تیاری کی گئی۔ یہ واقعہ سبب ہے شہادت جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے دروازے کو آگ لگی، جناب سیدہ کے دروازے کو گرایا گیا، جناب سیدہ دروازے کے نیچے آ گئیں، جناب محسن کی شہادت ہو گئی۔ سارے واقعات مومنین کے سنے ہوئے، میری مائیں بہنیں اس مصائب سے واقف ہیں، سنتی رہتی ہیں۔ اتنا بڑا صدمہ جناب امیر کے گھر آیا اور گزر گیا۔ جناب سیدہ نے جب بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تب انہوں نے جناب علی علیہ السلام کی گلے سے رسی کو نکالا۔ جب یہ واقعہ گزر گیا، گھر میں بیٹھے تھے، اس وقت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ بیٹا میں تو آپ کے بابا کے لیے پریشان تھی کہ بابا کو وہ لے نہ جائیں، بابا کو وہ زخمی نہ کر دیں، بابا کے ساتھ وہ توہین نہ کریں بابا کی آپ کے، میں تو آپ کی بابا کی فکر میں تھی، بیٹا آپ دونوں شہزادیاں کہاں تھیں؟ اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اماں جب آپ بابا کے لیے بے چین تھیں اور اماں فضہ سے بابا کے متعلق پوچھ رہی تھیں، اماں جب یہ فوج اور یہ مسلمانوں کا لشکر ہمارے گھر میں گستاخی کرتا ہوا گھسا ہے تو اماں ہم کبھی کسی صحابی کے پاؤں کے نیچے آتی تھی اور کبھی کسی صحابی کے پاؤں کے نیچے آتے تھے۔ اسی درد کو لے کر جناب سیدہ فاطمہ کسی صحابی کے پاؤں کے نیچے آتی تھی اور کبھی کسی صحابی کے پاؤں کے نیچے آتے تھے۔ اسی درد کو لے کر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ جناب سرور کائنات کے وصال کے بعد کوئی دن ایسا نہیں آیا کہ مسلمانوں کی طرف سے جناب سیدہ کو کوئی راحت ملی ہو، کوئی سکون ملا ہو۔ بس آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ جناب سیدہ کا وہ دن شروع ہوا کہ جب بی بی جانتی تھیں کہ آج میرا آخری دن ہے۔ جناب سیدہ نے بچوں کو نہلایا،
لباس تبدیل کیا، خود ان کے لیے کھانا پکایا، تمام کام خود کیے۔ جناب فضا کہتی رہیں کہ بی بی آپ کا پہلو زخمی ہے، آپ ایک ہاتھ سے کتنا کام کریں گی؟ لیکن بی بی نے کہا کہ نہیں، میں خود کر کے جاؤں گی۔ کیوں کیا گیا یہ والا سارا نظام؟ کیونکہ جب مائیں دنیا سے چلی جاتی ہیں نا اور اولاد چھوٹی چھوٹی ہو تو سب سے بڑی فکر یہ ہوتی ہے پتہ نہیں کہ ان کے کپڑے بدلے گا کہ نہیں بدلے گا، کوئی انہیں تیار کرے گا کہ نہیں کرے گا، نہ جانے کوئی انہیں کھانا کھلائے گا کہ نہیں کھلائے گا۔ فضا میں چاہتی ہوں میں اپنے بچوں کا انتظام خود کر کے جاؤں۔ کہا کہ بچے آئیں گے تو ان کو آپ واپس بھیج دینا، کھانا کھلانا، ان کو اپنے پاس روک کے رکھنا، کمرے میں نہ آنے دینا۔ میری تسبیح کی آواز جب بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میری روح پرواز کر گئی۔ شہزادے آئے، اندر جانا چاہتے تھے، کہا پہلے کھانا کھا لیں، کہا ہم پہلے ماں سے ملنا چاہتے ہیں۔ شہزادے آئے اور اماں فضا سے کہنے لگے کہ ہمیں خبر مل چکی ہے کہ ہم نانا کے روزے پہ بیٹھے تھے، ماں کے لیے دعا کر رہے تھے کہ آپ نانا دعا کریں پروردگار ہماری ماں کو صحت عطا کرے۔ تو اس وقت ہمیں قبر جناب سرور کائنات سے یہ آواز آئی ہے کہ بیٹا جس کی دعا کے لیے آئے ہو نا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ جناب امیر علیہ السلام بھی گھر میں آ گئے۔ جناب سیدہ کی وصیت کے مطابق غسل و کفن جناب علی علیہ السلام نے کیا۔ غسل کرتے ہوئے جناب علی علیہ السلام کی چیخ نکل گئی۔ جناب فضا نے پوچھا کہ یا علی کیا ہوا، آپ اس طرح کیوں روئے؟ کہا مجھے آج تک میری زہرا نے نہیں بتایا کہ میری پسلیاں بھی ٹوٹی ہیں اور میرے بازو کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ جناب سیدہ کا کفن تیار کیا گیا، تمام بچے ملنے کے لیے آئے، آخری دیدار کرنے کے لیے۔ حضرت امام حسین پرے کھڑے ہیں۔ مولا حسین نے جب کہا گیا مولا حسین سے کہ آئیں اپنی ماں کا دیدار کریں اور جنازہ گھر سے اٹھایا جائے، اس وقت ہماری ماں کو صحت عطا کرے، تو اس وقت ہمیں قبر جناب سرور کائنات سے یہ آواز آئی ہے کہ بیٹا جس کی دعا کے لیے آئے ہو نا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ جناب امیر علیہ السلام بھی گھر میں آ گئے۔ جناب سیدہ کی وصیت کے مطابق غسل و کفن جناب علی علیہ السلام نے کیا۔ غسل کرتے ہوئے جناب علی علیہ السلام کی چیخ نکل گئی۔ جناب فضا نے پوچھا کہ یا علی کیا ہوا، آپ اس طرح کیوں روئے؟ کہا مجھے آج تک میری زہرا نے نہیں بتایا کہ میری پسلیاں بھی ٹوٹی ہیں اور میرے بازو کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ جناب سیدہ کا کفن تیار کیا گیا، تمام بچے ملنے کے لیے آئے، آخری دیدار کرنے کے لیے۔ حضرت امام حسین پرے کھڑے ہیں۔ مولا حسین نے جب کہا گیا مولا حسین سے کہ آئیں اپنی ماں کا دیدار کریں اور جنازہ گھر سے اٹھایا جائے، اس وقت مولا حسین پوچھتے ہیں بابا ایک بات تو بتائیے گا، میری ماں زیادہ افضل ہے یا حضرت مریم کا زیادہ مقام ہے؟ کہا بیٹا کیا مقابلہ ہے آپ کی ماں کا اور مریم کا؟ مریم تو آپ کی ماں کی کنیزوں جیسی ہے۔ کہا پھر میں زیادہ افضل ہوں یا حضرت عیسیٰ؟ کہا بیٹا تو فخر عیسیٰ ہے، عیسیٰ کی محنتوں کو بچانے والا تو حسین ہے، عیسیٰ کی خدمتوں کو بچانے والا، رنگ لگانے والا تو حسین ہے۔ کہا کہ جب عیسیٰ نے پکارا تھا نا اپنی ماں کو تو ماں اٹھ گئی تھی، ماں نے پکارا اور عیسیٰ ماں کی طرف بڑھے تھے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ماں بھی مجھے آواز دے، وہ جو بعد رسول اپنی پسلیوں سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتی تھی، اس بی بی طاہرہ طیبہ نے اپنے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکالے اور اپنے بیٹے حسین کو بلایا کہ حسین میرے ساتھ لگ جا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی ماں پہ گر کے رونے لگے۔ وہاں سے جبرائیل نازل ہوئے، یا علی پروردگار حکم دیتا ہے کہ جلدی سے حسین کو ماں سے جدا کرو۔ جتنے بھی ملائکہ تسبیح پروردگار میں مصروف ہیں تمام نے تسبیح چھوڑ کے گریہ زاری شروع کر دی ہے۔ علی سرکار نے جناب امام حسین کو ماں کے جنازے سے علیحدہ کیا، جنازہ اٹھایا گیا اور جنازے کو ایک خفیہ طریقے سے جناب سیدہ کی وصیت کے مطابق دفن کیا گیا کہ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے وقت کے امام کا ظہور جلد ہو اور جہاں پر بھی ہمارے آقا زادی وہاں پر ان کے روضہ تعمیر ہو، اور مولا سے دعا ہے تمام مومنین کی طرف سے، تمام مومنات کی طرف سے، اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے
کہ ہم سب دعا گو ہیں کہ مولا جلد ظہور فرمائیں اور جلد جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے قاتلوں کو عبرتناک سزا دیں اور ہم سب کو اپنے مولا کا معاون اور مددگار بننے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔